अस्सलाम वालेकुम। बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। हर कोई चाहता है बाहर चला जाए और बहुत अच्छी वो ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। देखिए तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक रोशन पहलू होता है और एक डार्क पहलू होता है। तो सारे रोशन पहलू को डिस्कस करते हैं कि वो बाहर गया, ऐसे हो गया। लेकिन हर जगह के कुछ डार्क पहलू भी होते हैं। मैं आज आपको वो बातें बताऊँगा जो किसी ने वीडियो में आपको नहीं बताई होंगी और ना आपने सुनी होंगी। ये वो डार्क पहलू है जो इधर आने वाले लोग फेस तो करते हैं, लेकिन वो किसी से इसका ज़िक्र नहीं करते। नो डाउट आप जिस कंट्री से आना चाह रहे हैं वहाँ बहुत से मसले हैं। कोई बच्चों का फ्यूचर नहीं है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, और बहुत वो तकलीफ दह ज़िंदगी गुजारते हैं और आगे उनको कुछ नज़र भी नहीं आता। अगर आप चैलेंजिंग है तो याद रखें हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। इधर भी कुछ चैलेंजेस हैं जो डार्क पहलू हैं। अगर आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप इधर ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। सबसे पहला जो डार्क पहलू है, इधर मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, और ये डार्क पहलू बाकी सारे यूरोप में, अमेरिका में, ये हर तरफ है। और ये आपके मुल्क में भी ये डार्क पहलू शुरू हो चुका है। किसी को तवज्जो नहीं है, मैं इसका थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। LGBT ये क्या है? LGBT एब्रीवेट है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ये चीज़ कनाडा में ख़ास तौर पे और बाकी तमाम मुल्कों में ये जारी है। ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में इसके बारे में काम किया जा रहा है। तमाम स्कूलों में किया जा रहा है। बच्चों के माइंड को चेंज किया जा रहा है, यानी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। इन्होंने अपना फ्लैग बनाया हुआ है। इनकी पहचान है 7 कलर, यानी रेनबो। रेनबो कलर इनकी पहचान है। इसके जगह जगह फ्लैग्स लगाए जाते हैं, यानी कि कंट्री का फ्लैग नहीं लगाया जाता, इनका फ्लैग लगाया जाता है। ये जो लोग हैं, ये ज़ाहिर है बुराई, हमारे लिहाज से वो बुराई है, बुराई को फैला रहे हैं। इसमें तमाम लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख है बरादरी, या जो और भी मज़हब के लोग हैं, ये उन सब के लिए बड़ी चिंता की बात है, परेशानी की बात है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनके बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मकसद ये है कि ये बिल्कुल किसी मज़हब से इनका ताल्लुक ना, उनकी अपनी लाइफ हो, वो जैसे मर्जी रहें। ठीक है? तो इस पर गवर्नमेंट लेवल पे हर स्कूलों में ये काम किया जा रहा है। इसके लिए प्राइड मंथ मनाया जाता है, पूरा 1 महीना इसके बारे में बताया जाता है और बच्चे को इस पे फोकस करना पड़ता है। अगर वो मैथ, इंग्लिश, साइंस की क्लास में वो टीचर की बात नहीं सुन रहा, वो अपने सेल फोन पे वीडियो खेल रहा है, तो टीचर बॉदर नहीं करेगी। लेकिन ये बातें सुनने के लिए उसको फोकस होना पड़ेगा, उसको अटेंड करना पड़ेगा। मोर ओवर उन्होंने ये किया, बच्चों को ये तालीम देंगे हर काम के लिए। कनाडा में कोई भी कहीं टूर जाना हो, कोई बात करनी हो, हर चीज़ के लिए पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए होती, रजामंदी। वो फॉर्म करके फिल करके उसको देते हैं स्कूल में। लेकिन ये अपने जेंडर चेंज करने के लिए, लेस्बियन, गे या इस तरह के इन लोगों को इनके ग्रुप में शामिल होने के लिए उन्होंने रखा है किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं। बच्चे को शुरू से ये चीज़ें फीड की जाती हैं और फाइनली 12 ईयर की उम्र में जब वो पहुंचता है तो बच्चा अपना ट्रांसजेंडर भी बन सकता है, अपने अज़ा को कर सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स उसको रोकेंगे तो पेरेंट्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें आपने सुना होगा अपने मुल्क में एक पोस्टर लगाए जाते हैं, हर साल ये दिन मनाया जाता है एनजीओज़ के ज़रिए, वो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्या है ये? इस पे गौर करें। ये यही है, इसी का पहलू है, इस पे काम है। इसी तरह एक वो पिछले दिनों ड्रामा चल रहा था जिसमें एक फ़ादर अपने बच्चे को कहता है कि बेटे मुझे आप पे बहुत प्राउड है, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि बेटे अगर आप चाहो कि आप मामा की तरह नज़र आओ तो आई एम हैप्पी, और अगर आप चाहो कि आप डैडी की तरह नज़र आओ तो आई एम हैप्पी। आप जैसे दिखने चाहो, जैसे आप चाहते हो कि आप रहो, मैं हैप्पी हूँ। समझ आया इसमें वो क्या कह रहे हैं? कि चाहे आप औरतों वाला गेटअप करके वो रहना शुरू कर दें, लड़कियों की तरह या मर्दों की तरह रहना शुरू कर दें। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो आप करते हैं ना कि अगर जिसके बच्चियाँ हैं, बेटा नहीं है, तो वो उसको एक लड़की को लड़का बना के रखना शुरू कर देते हैं, उसके बॉय कट और उसको बेटा बेटा कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक लड़के को कभी नेल पॉलिश लगाते हैं और कभी उसके बाल पोनिए करते हैं, तो ये आप ना करें। यही काम ये कर रहे हैं और आगे चल के इसके बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो डार्क साइड, मैं इसका पहलू बताना चाहता हूँ। ये रोशन पहलू बज़ाहिर नज़र आता है, वो ये है, मशहूर ये है कि कनाडा में जब आप जाते हैं तो आपको मुफ्त तालीम मिलती है।
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں جن کی لو انکم ہوتی ہے اور ان کے پاس گھر نہیں ہوتا. اگر آپ ادھر پراپرٹی خریدتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے سٹی لگاتی ہے، یعنی ہر شہر کی جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ایریا کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگاتی ہے، اور وہ جو ٹیکس لگاتی ہے اس میں سکولوں کے یہ فیس شامل ہوتی ہے. یعنی جس کی پراپرٹی ہوگی وہ اپنے اتنا زیادہ وہ ٹیکس دے گا، یعنی وہ ایجوکیشن کے خرچے ان لوگوں پہ ڈیوائڈ کر دیے جائیں گے. تو گویا ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، کہنے کو بظاہر یہ ہے کہ وہ فری ایجوکیشن ہے، لیکن انفیکٹ وہ پراپرٹی ٹیکس میں اس کا پورشن وہ ایجوکیشن کا دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایڈوانٹیج صرف کس کو ہے؟ جو کہ لو انکم والے. تو جو ہائی انکم والے ہیں جن کا اپنا گھر ہے، وہ انڈائریکٹ وہ ایجوکیشن کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ہائی ٹیکسز، کہ آپ یہ تو سنتے ہیں جب آپ ڈالر کو ضرب دیتے ہیں اپنی کرنسی میں تو لگتا ہے کہ واہ جی واہ مزہ آ گیا، وہاں 1,000 ڈالر کمائے اور وہاں جی 2 لاکھ سے اوپر بن گئے، یا لاکھ 1.5 لاکھ بن گیا، جو بھی آپ کی کرنسی ہے اس حساب سے. تو یاد رکھیں جو ادھر ڈالر کماتا ہے وہ ڈالر میں خرچ کرتا ہے. اب ادھر ایک فیملی کو ایک مہینے میں کتنی اس کے پاس ڈالر ہوں کہ اس کا گزارا ہو سکے، وہ دال روٹی کھا سکے، یہ کوشچن آ گیا نا. تو ہمیں اس حساب سے دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی انکم ہے اور کتنے وہ ڈالر کما رہا ہے. تو کینیڈا میں جو بندہ بھی جاب کرتا ہے اس کے تقریباً جو وہ انکم ارن کرتا ہے ویکلی، بائی ویکلی یا منتھلی، اس کا 25% انکم کا شروع میں ٹیکسوں میں کٹ جاتا ہے اس کا. آپ دیکھ لیں آپ کی جتنی انکم ہے، اگر 1,000 ڈالر آپ کما رہے ہیں تو اس میں سے 250 ڈالر تو آپ کے شروع میں ہی کٹ جائیں گے آپ کو ملنے سے پہلے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کی انکم جو ہے، لو انکم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لو انکم 35,000 ڈالر پر ایئر سے جس کی کم انکم ہے وہ لو انکم والے کہلاتے ہیں. اس سے اوپر جس کی انکم ہے وہ لو انکم میں نہیں آتے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، رائٹ. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے بریکٹس بنائی ہوئی ہیں، یعنی لو انکم کے بعد جس کی 50,000 یا اس سے پلس انکم جائے گی، ارننگ جائے گی، تو اس پہ ایک ایکسٹرا ٹیکس لگے گا. اس کے بعد بریکٹ ہے 75 پہ ہے، پھر 100,000 پہ، 1 لاکھ پہ ہے، پھر اس سے اوپر جائے گی. تو وہ یہ بریکٹ علیحدہ علیحدہ جتنی بڑھتی جاتی ہے تو ہر ایک کے اوپر اسپیشل ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہائی انکم کمانے والے ہیں وہ ہائی ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ 25% جب آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو پیسے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر بائنگ پہ 13% ٹیکس دینا. یعنی ٹیکس ختم نہیں ہوا سلسلہ. اب بازار سے آپ کچھ بھی لینے جائیں گے، کچھ پئیں گے، کھائیں گے، تو آپ نے اس پہ 13% ٹیکس دینا ہے. تو گویا جو آپ کماتے ہیں وہ آپ ادھر لگا دیتے ہیں. مثلا آپ کو اس طریقے سے آفرز ملیں گی جب آپ جاب پہ لگ جاتے ہیں، ساتھ آپ کو آفر آنی شروع ہو جائیں گے. اب آپ کی فیملی ہے یا آپ اکیلے ہیں، جاب کے جانے کے لیے اس طرح ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں ہے. سٹی میں چلتی ہیں لیکن فیکٹری ایریا ذرا اوے ہوتا ہے، اگر اس کی ٹائمنگ ایسی ہے، بس اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کو کار چاہیے. تو کارز کی، ہاؤس کی، بزنس کی، آپ نے بزنس شروع کرنا ہے، گھر لینا ہے، نئی کار لینی، پرانی کار لینی ہے، آپ نے مشینری لینی ہے، آپ کو کوئی لون چاہیے بینک سے، تو آپ کو اس طرح کی آفر مل جائیں گی. اور وہ آفر اس طرح ہوگی کہ یہ آپ لے لیں، آپ 3 سال، 5 سال، 7 سال میں آپ اس کو واپس کر دیں. تھوڑی سی انسٹالمنٹ بنا کے دی جائے گی کہ آپ 100 200 300 آپ نئی کار لے لیں تو 300 400 ڈالر آپ مہینے کے دے دیں. تو آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں 300. بالکل، اس میں آپ کو فیسلٹی تو ہے کہ آپ پہلے دن سے اس کو زیادہ استعمال کریں، اپنی انکم آپ زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ سیر و سیاحت پہ جا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ گھر لیتے ہیں تو وہ 30 ایئر 40 ایئر کا پلان وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے قسطیں ادا کرنی. اب اتنی تو کسی کی عمر نہیں ہوتی. جو ادھر آیا ہے اس کی 50 ایئر ہے ایج، یا 40 ایئر کا ہے، 30 ایئر کا ہے، تو آگے پھر اس نے 40 سال کا پھر قرضہ لے لیا. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ منتھلی اس کی جو مارٹگیج ہے اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو لائن آف کریڈٹ کی بھی آفر ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ فرینچائز بزنس لیتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ادھر ایک آدمی آ جاتا ہے تو یہ فیسلٹیز وہ جب لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ڈیٹ کے اندر آ جاتا ہے.
یعنی ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اب پھر وہ ورک ہی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے قسطیں ادا کرنی ہوتی, پھر اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا اور پھر وہ اوور ٹائم بھی کرتا ہے, ویکینڈ پہ بھی جاب کرتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو لوگ ادھر آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایک ہے کہ ادھر جائیں اور اپنا کاروبار کر لیں. دیکھیں ادھر اس طرح کاروبار نہیں ہوتا کہ اب جو چاہا کاروبار کر لیا. ہر کاروبار کے لیے علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ وہ ریکوائرمنٹ پورے کر لیں, آپ کو وہ جگہ چاہیے, اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے لیز ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. وہ سال کا 2 سال 5 کا ہوگا, اور وہ آپ سائن وغیرہ کر دیں گے. اس کے بعد اگر وہ آپ لے کے اس کے بعد مشینری وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن سے پہلے, انسٹالیشن کے بعد اور اس کے ڈیورنگ انسٹالیشن بھی انسپیکشن ہوگی, انسپیکٹر آئیں گے. جب سارا کچھ ریڈی ہو جائے گا پھر آپ اس کا بزنس شروع کریں گے انڈر گورنمنٹ ڈائریکشن کے. اگر آپ کسی موقع پہ اپنی لیز ختم کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی پینلٹیز دینی پڑیں گی. آپ نے بینک سے لون لیا ہوا ہے, آپ اس کی پینلٹی دینی پڑیں گی. یعنی آپ کی اس میں پراپرٹی بھی رسک پہ آ جاتی ہیں. اگر آپ کا بزنس کامیاب نہیں ہوا تو آپ کی ایوری تھنگ جو ہے رسک پہ وہ لگ جائے گی. اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ادھر بزنس شروع کریں تو آپ وہ بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے شروع کریں. اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں, وہ یہ ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہ اگر آپ کا بزنس کا لاس ہو گیا, آپ کو پینلٹیز پڑ گئی, آپ دینے کے قابل نہیں ہیں, تو جو پرسنل آپ کی پراپرٹی ہے وہ اس سے سیف ہو جائے گی. اگر آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ بزنس نہ کیا, آپ کو لاس ہو گیا, تو آپ کے پاس جو ایسٹ ہے وہ سارا پھر وہ لے کے وہ اس کو سیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہے کہ یہ باہر کے ملک پروفیشنل کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے اسپیشل انہوں نے ایکسپریس انٹریز رکھی ہوئی ہیں, امیگریشن رکھا ہوا ہے. تو وہاں کی جو کریم ہے, جو اتنی ماں باپ پڑھاتے ہیں اور وہ خود بھی اتنی محنت کرتے ہیں, تو ان کو پڑھے پڑھائے اور بنے بنائے صحت مند جو ہے نا وہ سارے پروفیشنل مل جاتے ہیں. ان کو وہ بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر آ جائیں. دوسرے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں. یہ ریفیوجیز کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کو لیبر کلاس بھی چاہیے کام شام کرنے کے لیے, تو اس لیے ان کو بلاتے ہیں. اب جب پروفیشنل بناتے ہیں تو آپ یاد رکھیں, اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ جاب, دا جاب وچ از یور وش جاب, رائٹ. تو اس کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بھی بیلنے پڑتے ہیں. ادھر کمپٹیشن بہت زیادہ, آل اوور دا ورلڈ لوگ آئے ہوتے ہیں اور بہت کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرتا, کیونکہ اپنے کنٹری میں جب مواقع نہیں تو کیوں نہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ کمپٹیشن ہے, تو آپ کو جاب مل جائے گی. لیکن اس کے لیے سم ٹائم بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ جس ایریے میں آپ ہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے ایگزام بھی ریکوائرڈ ہوں. اس طرح جو آپ کی ہوم کنٹری میں آپ ایجوکیشن کر کے ہیں, یاد رکھیں یہ ایجوکیشن صرف آپ کو ادھر کینیڈا میں لا سکتی ہے اور اس کا ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو آپ ادھر اور اسٹڈی کریں, یا ادھر کا کوئی آپ ان کے ایگزام دیں, وہ پورا کر کے آپ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈاکٹر لوگ آتے ہیں تو یہاں ڈاکٹروں کی بہت زیادہ قلت ہے. ادھر میڈیکل کا بہت زیادہ پرابلم ہے. میڈیکل اگر آپ ایمرجنسی بھی جائیں تو بعض اوقات 8 گھنٹے سے لے کے 15 گھنٹے تک باری نہیں آتی یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کرنا تو بعد کی بات ہے. یعنی کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے, وہ چیخ رہا ہے, خون نکل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن وہ 15 گھنٹے 10 گھنٹے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. پھر آ کے ڈاکٹر چیک کرے گا اور پھر وہ کہے گا کہ اب جا کے آپ اپنا ایکس رے وغیرہ کروائیں اور بعد میں دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر لوگ جو ادھر آتے ہیں اس کے لیے ایگزام کی علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. اکثر ڈاکٹر وہ ایگزام پاس نہیں کر پاتے, جو پاس کر لیتے ہیں ان کو بھی جاب نہیں ملتی. تو آپ بے شک پتہ کروا لیں, ٹورانٹو میں سب سے زیادہ جو لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں اس میں ڈاکٹر لوگ شامل ہیں, اور اسی طرح جو انجینئر ہیں اکثر وہ لوگ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں ادھر آ کے, کیونکہ پیچھے آپشن نہیں ہے جانے کی. تو انکم تو بہرحال ہو جاتی ہے ٹیکسی چلانے میں, ٹرک میں تو گھر کا گزارا کرنا ہوتا ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے اور آپ نے کھانا پینا بھی ہے, تو پھر وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں. تو پروفیشنل بڑا ذہن بنا کے ہے کہ آپ کو لکی ہو سکتے کہ فوراً جاب مل جائے, لیکن سم ٹائم آپ کو اپنی اصل ٹارگٹ پہ جانے کے لیے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. ادھر کوئی سوشل لائف نہیں ہے جس طرح ادھر ہے نا کہ دوستوں کو مل لیا, گپیں لگا لیا, شادی پہ چلے گئے. ادھر اس طرح نہیں ہے. ادھر لوگ رہتے ہیں جسٹ لائک اے مشین, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹ اتنے چڑھے ہوئے ہیں, آپ کے کام اتنے ہیں کہ آپ کا پیسہ پورا نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یعنی دوست احباب کا بھی کسی نے ملنا تو وہ بھی اپائنٹمنٹ ایک دوسرے سے ٹائم ایڈجسٹ کر کے آنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہے پنجابی کہتے ہیں نا منہ چک کے آ گیا, تو ایسا ادھر حساب نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جاب جو ہیں
وہ آپ کو اپنا گزارا کرنے کے لیے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ جاب کے علاوہ یہ ہے کہ ادھر کوئی امپلائی نہیں ہے، اس طرح امپلائی مل جاتے ہیں، ان کا تو بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے۔ گھر کی کلیننگ آپ نے خود کرنی ہے، گراس آپ نے خود کاٹنا ہے اگر آپ کا گھر ہے، اگر سنو پڑ گئی ہے تو سنو ریموول بھی آپ نے خود کرنی ہے۔ نو میٹر طوفان آ رہا ہے، آپ کو وہ کام کرنے ہیں، سارے کام خود ہی کرنے ہیں آپ نے۔ تو اگر آپ سارے کام خود کریں گے تو آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، آپ کا شریر، آپ کی باڈی تو مطلب برا حال ہو جائے گا کام کر کے۔ ویسے تو ایکسرسائز بھی ہے، بندہ فٹ بھی رہتا ہے، اس لیے چونکہ ڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ اکثر اوور ٹائم کرتے ہیں یا ویکینڈ پہ بھی جاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کڈس کنٹرول۔ وہاں تو ہے کہ بچہ کو غلط کام کرتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی ہاتھ کا بھی کام ہم دکھا دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کسی نے بچے کو ہٹ کیا تو بچے کا رائٹ ہے وہ اس کو بتا بھی سکتا ہے، وہ نہ بھی بتائے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو فوراً لوگ کمپلینٹ کریں گے، وہ پولیس والے آئیں گے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رویہ کہ بچے کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بچے سے اگر مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ پھر بھی ڈانٹ رہے، غصے میں آ رہے تو وہ آپ سے وہ بچہ اپنی کسٹڈی میں لے جائیں گے۔ یعنی آپ پیرنٹ ہونے کے باوجود بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کا بچہ اگر آوارگی کا شکار ہو گیا، وہ نشہ کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ادھر کہ یہ اس کی آن لائف ہے، اس کو فریڈم ہے، تم روک نہیں سکتے ہیں۔ یعنی نشہ تو ادھر برا ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ سیکس ریلیشن اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کالج یونیورسٹی لیول پہ کہ سوشل لائف بناؤ اگر سکسیسفل ہونا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے فن کا۔ اب فن میں کیا ہے کہ آپ ڈرنک کریں، ٹھیک ہے، آپ آپس میں وہ سیکس ریلیشن قائم کریں، اور اس کے لیے آپ تدابیر بھی کر سکتے ہیں کہ بچے بھی نہ ہوں۔ اسی طرح آپ وہ کہتے ہیں کہ لیو لائک اے پارٹنر، تو آپ پارٹنر بن کے رہیں، نو میٹر لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ، یا یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ آپس میں ایک میرج ہو جائے، ایک ریلیشن ہونا چاہیے پراپرلی، تو اس کو ادھر کوئی انکریج نہیں کیا جاتا۔ اس کو اس لحاظ سے یہ بڑے احتیاط سے یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کی تربیت کو بھی ہو جائے اور برائی سے بھی بچے رہیں، کس طرح ان کو بیزی بھی کیا جائے کہ وہ سمجھدار بھی ہو جائیں۔ ایک ایج ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے۔ اس میں ایک میں مثال دوں گا کہ ادھر پاکستان سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، تو اس کا بچہ جو کہ چھوٹا تھا، وہ باپ کو بتائے بغیر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، جیسے ہی وہ روڈ پہ لے کے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو وہ پولیس آ گئی، اس نے آ کے باپ کو کہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ تم کیوں لے کے گئے گاڑی، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ جب اس نے بچے کو ڈانٹا تو پولیس والے نے اس کو کہا کہ تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو ڈانٹنے کا۔ اس نے اس کے باپ کے سامنے بچے کو کہا کہ اگر یہ اس کا تمہارے ساتھ یہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، اگر یہ نیکسٹ ٹائم ایسے کہ تو تم ہمیں فون کرو تو ہم تمہیں لے جائیں گے یہاں سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچے نے مسٹیک بھی کی ہے، اب کمپلینٹ باپ کو کر رہا ہے، باپ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی سچویشن سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس ایج میں اگر بچہ غلط لائن پہ جا رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آخر میں میری یہ سجیشن ہے، میں آپ کی دل شکنی نہیں کر رہا، آپ آئیں، ادھر ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے اپنے مذہب پہ بھی چلتے ہیں اور بڑے شادیاں بھی کر رہے، اچھے بھی ہیں۔ برائی تو ہر جگہ پہ ہے، اپنے آپ ملک میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ تھوڑی سی میں سجیشن کوئکلی آپ کو میں دے دوں گا کہ یہاں آزادی تو ہے، لیکن آپ بڑے بچوں کو آزادی دیں، غصہ نہ کریں، بڑا بیلنس رکھیں، خود پہ کنٹرول رکھیں، اور اپنے فیملی کے جو پروگرام ہے اس کو مینیج کریں، اور اس میں ایکٹیویٹیز رکھیں۔ اپنے بچوں سے آئسولیٹ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں سارا دن آپ کا بچہ کیا کرتا ہے۔ کیپ ان ٹچ ود فرینڈس، اور آپس میں بیٹھا کریں، اکٹھے کھانا کھائیں، ڈسکشن کریں۔ آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ بالکل فرینڈلی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بچے کی کوئی پرابلم ہو، کچھ ایسی چیز ہو، وہ آپ کے ڈر سے ہائڈ نہ کریں، بلکہ فرینڈلی ہو کے آپ کو ہر چیز بتائے، اور اگر آپ کو اس کی کسی مسٹیک کا پتہ چلتا ہے تو آپ اس کو غصے کا اظہار نہ کر بڑے طریقے سے سچویشن چینج کریں۔ علاوہ آپ خود پریئر، اگر جس ریلیجن سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ خود پریئر کریں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپس میں بیٹھے تو جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، لڑکا لڑکی پوبرٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا بتائیں جوانی کیا ہے، کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے، پاک دامنی کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے، اچھائی برائی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ بتائیں،
اور اگر اور بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو شادی کے بارے میں بتائیں، ایسی محفلوں میں لے کے جائیں، وہ لائک ڈس لائک کریں تاکہ وہ ان کو کسی بندھن میں وہ بندھ جائیں. تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو، اور ان کو فیسلیٹیٹ کریں. اپنے بچوں کو بڑے طریقے سے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ برائی بڑی ہر جگہ پھیل رہی ہے. اس کا مقابلہ بڑے تدبر سوچ سمجھ سے پیرنٹس ہسبینڈ وائف آپس میں ہر بات کو آپ ڈسکس بھی کیا کریں، اور آپ کے جو فیملی فرینڈ ہے ان کے ساتھ اپنے ایشو ڈسکس کیا کریں، اس کا سلوشن ڈھونڈا کریں. اور بہرحال اگر کوئی آپ کا ایشو ہے تو میں آپ میرے ساتھ آپ لکھ کے یا بول کے بتائیں. میں آخر میں اپنا ایک لنک بھیجتا ہوں. بہت سے چاہنے والے مجھے اکثر کویسچن کرتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ نہیں پاتے، تو میں اپنا فیس بک کا ایک لنک بھیجوں گا. اس پہ آپ اپنی آواز میں یا اپنا لکھ کے یا کوئی پکچر ہے یا کوئی آپ کو ایسے فارم یا کچھ چیز کا پتہ چلا ہے، آپ ادھر ان باکس میں شیئر کریں. وہ بالکل پرائیویٹ ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آنسر کر سکوں.